गया शुरू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। क़ब्ल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ, उससे पहले इसका मकसद और जैसे कि मैंने आयत करीमा तिलावत की है, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जब भी कभी इस दौर हाजिर के अंदर कहीं गुफ्तगू करता हूँ या कहीं ख़िताब करता हूँ, छोटे मोटे प्रोग्रामों में जाकर या कहीं भी किसी भी अंदाज़ के अंदर, तो मेरी गुफ्तगू का और मेरी उस तकरीर का मरकज़ और उसका अहाता वो इसी आयत करीमा सूरह फातिहा की रहती है। यही आयत करीमा वो रहती है जिसमें, क्योंकि ये ऐसा दौर चल रहा है कि जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसी दुआ की, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, या मेरे मौला हमें सीधी राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वो राह कौन सी? वो राह जो राह तूने अपने इनाम याफ्ता बंदों पर हमवार की है, उन लोगों की राह। तो यही मेरी दुआ रहती है और यही मेरा गुफ्तगू का मरकज़ रहता है। और ख़ास तौर से मैंने जो चाहा कि मैं अपने कुछ मेरे साथी थे इस सिलसिले के और कुछ रफ़क़ा, कुछ मुरीदीन हज़रात जिन्होंने चाहते थे कि मैं कुछ अपने अकाबरीन के सिलसिले के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करूँ। हालांकि ये बात मैं बताता चलूँ कि मैं जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे अकाबरीन ने, ना हमने और ना हमारे दिमाग में ये बात कभी, अल्लाह ना करे कभी आए कि जैसे आजकल दूसरे सिलसिले के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं कि हम अपने अकाबरीन का तारुफ़ या अपने अकाबरीन के, अपने सलासिल के और अपने बड़ों का तारुफ़ या उनकी खिदमत, दीनी खिदमत इस अंदाज में करते हैं गोया कि वो दूसरे अकाबरीन को उससे हीच समझते हों, नाउज़ बिल्लाह, या कमतर समझते हों। और उनका सारी कोशिश ये रहती है कि अवामुन्नास सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के सिलसिले में, उन्हीं के मरकज़ पर, उन्हीं की दर दौलत पर अपनी सर तस्लीम खम करें। ये चाहे सूफिया के अंदर बात हो और ये चाहे उलमा के अंदर और मशाइख के अंदर ये बात हो, ये कम व बेश सब के अंदर 90% यही सब कुछ चल रहा है। तो मैं उससे अपना आप को, अपनी ऐसी किसी भी उससे गुफ्तगू से मैं पहले ही अपने आप को बरी ज़म्मा करता हूँ और महज अपने ये जो गुफ्तगू है मेरी, ये किसी और के लिए नहीं, जो हमारे सिलसिले के लोग हैं उनके लिए है। और उन लोगों की भी डिमांड बिल्कुल ही हक़ पर मबनी है, क्योंकि हर इंसान को अपने अजदाद, अपने सलासिल के बुज़ुर्गों का इल्म होना चाहिए, उनकी खिदमत का, ताकि वो उसी अंदाज़ के अंदर, उन्हीं रिवायात के तहत अपने दीन का फ़रीज़ा अंजाम दे सकें और इस्लाम की सही तबलीग और तरवीज अपने अकाबरीन की सरपरस्ती के अंदर, मौजूदा उलमा और मशाइख की सरपरस्ती के अंदर वो उसको पाए तकमील तक पहुँचाए। मैंने अभी हाल ही फ़िलहाल के अंदर अपने सिलसिले के एक अज़ीम और अपने ख़ानदान के एक अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शेख़ुल इस्लाम पीर हिरात, पीर अंसार ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी अल-हरवी की एक सुआन हयात मुदव्वन की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी सालों की मशक्क़तों के बिना पर वो रकम हुई है। बहुत ही जल्द वो इंशाअल्लाह मंज़र आम पर आएगी। आप तमाम हज़रात तक इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा वो पहुँचे, उसे आप लोग पढ़ें। अफ़सोस ये होता है कि उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम रह चुके हैं। नई पीढ़ी, नए दोस्त, नए हमारे साथी वो उर्दू से नाशना हो रहे हैं। मैं उनको भी तरग़ीब दूंगा कि वो उर्दू को अपना साथी बनाएं। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये बर्र सग़ीर जिसे कहा जाता है, वहाँ की ज़बान है, यहाँ के मुसलमानों की, यहाँ की आवाम की ज़बान है। इसी के ज़रिए आप अपनी जो तहज़ीब है वो कायम रख सकते हैं।
دوسری سازشیں ایسی بھی چل رہی ہیں کہ اس زبان کو ختم کیا جائے، حالانکہ وہ نہ چاہ کے بھی ایسا کبھی نہیں کر سکتے کسی بھی انداز میں، لیکن آپ لوگوں کو دوں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے میرے بہت سے دوست احباب اور مسلم بھائی وہ اس زبان سے دھیرے دھیرے، جیسے ایک ویسٹرن کلچر آتا جا رہا ہے، اس زبان سے ناآشنائی ان کے لیے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کتاب میں نے اپنے جد امجد حضرت شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری الحروی کے اوپر لکھی۔ اسے لکھنے کا مین مقصد تو صرف یہ تھا کہ میں نے بہت سی چیزیں کنگالیں، بہت سے صوفیاؤں کی کتابیں پڑھیں اور حضرت شیخ الاسلام کا ذکر ہر جگہ پایا، اور ان کی اولاد سے، ان کے شاگردوں سے جس طرح سے ایک فیض کا سرچشمہ نکلا ہے، ایک چشمہ پھوٹا ہے نا، اس کے سمندروں میں غوطے لگائے، چاہے پھر وہ علماء فرنگ کی محل کے تعلق سے ہوں، یا وہ انصاریان یوسف پور کے تعلق سے ہوں، یا خانوادہ خواجگان سہارنپور کے اجداد سے ہوں ہمارے خانوادے کے تعلق سے، یا انصاریان امبیٹھا، گنگو شریف اور پانی پت کے اکابرین کے تعلق سے ہوں، جس میں مولانا الطاف حسین حالی صاحب بھی آتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی انداز میں ان لوگوں کی ایک بڑی جماعت جس نے اسلام کے لیے ہر دور کے اندر اس کی ملی خدمت بھی کی ہے اور دینی خدمت بھی انجام دی ہے اس سرزمین پر، اور اس میں سے بہت سی شاخیں پھر جا کے منتقل پاکستان ہوئیں، بنگلہ دیش ہوئیں، اور وہ لوگ آج وہاں بھی الحمدللہ انہی روایتوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اور الحمدللہ میری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت یہ کام ہمیشہ سے ہماری ان نسلوں سے، ہمارے ان رشتہ داروں سے لیتا رہے کسی نہ کسی انداز میں۔ تو وہ کتاب الحمدللہ بہت جلد آنے والی ہے۔ وہ اس سیریز کی پہلی کتاب میں نے لکھی ہے، اور اس پر میں کچھ زیادہ بولوں گا انشاءاللہ تب، گفتگو تب کروں گا جب وہ کتاب انشاءاللہ اس ٹیبل پر آ جائے گی اور آپ لوگوں کے سامنے میں انشاءاللہ اپنی اس کاوش کو پیش کروں گا۔ دوسرا اس لیے بھی کہ ایک عجیب ہی فتنہ اس وقت چل رہا ہے کہ ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ جھوٹے سچے شجرے گھڑ کر، سید سے کم تو کوئی جینا ہی نہیں چاہ رہا اس وقت اس پورے عالم کے اندر، یہی چیز ہو گیا۔ سید اور شیوخ سے بڑھ کر اس وقت کوئی جینا نہیں چاہتا، جس کو دیکھیں چار علمی الفاظ اس کے آئے ہوں یا کچھ پیسے پلے پڑے ہوں، اس نے ہجرت کری اور ہجرت کرتے ہی وہ سید یا شیخ وہ بن جاتا ہے فوراً۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر طرح کے اسلام کو وہ خوبصورتی دی ہے کہ کسی بھی طرح کی نسل کی بھید بھاؤ اس نے ختم کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک وہی شخص سب سے زیادہ اس کا عزیز ہے جو بہتر علم والا اور متقی ہو۔ تقوی کے بنا پر آپ کو اللہ رب العزت کے ولی ہونے کا، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، نہ کہ آپ کے شجرات کے بنا پر۔ لیکن الگ ہوڑ ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے لوگ عزت دیں، اسے لوگ سید کہیں، اسے لوگ شیخ صاحب کہیں، سید صاحب کہیں، اس سے کم کوئی جینا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ دوسری طرف وہ ہونے کے باوجود بھی اس کے علاوہ چلیے آپ کو مان بھی لیا گیا تو اس کی عقیدے صحیح نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی پرستش کروانے پہ لاگو ہے۔ تو انہی سب سرکمسٹانسز کی وجہ سے میرے جو دوست اور احباب ہیں انہوں نے چاہا کہ میں بھی کچھ اپنا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میرا کوئی بھی ارادہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا اپنے خاندان کو یا اپنے سلسلے کو منوانے کے لیے آپ سے گفتگو کروں، نہیں، صرف اس وجہ سے یہ کلپ بھی میرے ان دوستوں کے لیے، ان احباب کے لیے ہے جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، جو مجھ سے نہیں میرے اکابرین سے جڑے ہوئے ہیں، یا میرے اہل خانہ سے جڑے ہوئے ہیں، یا میرے کیا نام ہے اسلاف سے جڑے ہوئے ہیں، ان تک، تاکہ ہمارے اس چھوٹے سے خدمت کا جو ہمارے خانوادے نے کی ہے اس سرزمین پر، اس کا تعارف پیش ہو سکے۔ جدید دور کی بات کریں تو ہمارے جد امجد میں میرے
سکڑ دادا حضور حضرت سید العارفین مولانا محمد شفیق سرکار خواجہ ناصر الاسلام علیہ رحمہ کا نام نامی قابل ذکر ہے۔ بہت بے پناہ انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ اس دور کے تمام سبھی بزرگان دین اور سبھی علماء ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، ان کو سنا کرتے تھے، ان کے کلام گنگنایا کرتے تھے۔ آپ بیش بہا خوبیوں کے مالک تھے، اپنے وقت کے جدید عالم تھے، جید عالم تھے، صوفی وقت تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، نعت گو تھے۔ اور میں کس انداز میں آپ کو بیان کروں کہ اللہ رب العزت نے بہت ہی کم ایسی شخصیت ہوئی ہیں کہ جو ایک ہی ساتھ کئی علوم کا احاطہ کرتی نظر آتی ہیں۔ اگر ان کو تصوف میں دیکھا جائے تو ان جیسی ریاضت دور دور تک نہیں ملتی تھی۔ اگر ان کو علم کلام میں دیکھا جائے، علم حدیث میں ان کے کارنامے دیکھے جائیں تو ان کی تصانیف جو ہیں ان کا احاطہ کیا جائے تو لگتا ہے کہ وہ دور دور تک کہ جس کے تحت حضرت مولانا شاہ احمد خان بریلوی علیہ رحمہ ان کی تعریف اور ان کی شان میں رسان نظر آتے ہوں۔ اس وقت مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ رحمہ، حضرت احمد علی محدث سہارنپوری، حالانکہ ان کے استاد بھی اور ان کے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ دار بھی، ان کے خالو بھی، اور پھر ان کی شان میں رتب اللسان نظر آتے ہیں، ان کے لیے اچھے الفاظ۔ پھر ان کے ہم اثر کے اندر حضرت پیر مہر علی شاہ گول روی علیہ رحمہ، ان کے ساتھیوں میں حضرت مولانا مشتاق احمد بیٹھوی علیہ رحمہ۔ تو حضرت سرکار ناصر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بہت جلد ایک رسالہ کتابچہ جس میں میری اگلی کاوش جو ہے اس خانوادہ خواجگان سہارنپور کے اسلاف کو ایک کتاب کے اندر جمع کرنے کی ہے۔ تو انشاءاللہ ان پر بھی انشاءاللہ یہ کتاب جلدی منظر عام پر ہوگی، اور اس کتاب کا عنوان میں نے تذکرہ خواجگان سہارنپور رکھا ہے، اور اس میں تمام حضرت سرکار خواجہ ناصر الاسلام اور آپ کے والد اور آپ کے خلفاء اور آپ کے والدین اور آپ کے اجداد، آپ کے دادا پردادا اور جتنے بھی بزرگان دین ہوئے ہیں اور اسلاف ہوئے ہیں یہاں کر، اور ان کی بے شمار خدمت دین جو کہ آب زر سے لکھے جانے قابل ہے، ان سب کا احاطہ کیا ہے۔ جلدی انشاءاللہ اگلے سال تک وہ چھپ کر آ جائے گی، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہدیتاً انشاءاللہ وہ پیش کروں گا۔ شہر سہارنپور کے تعلق سے میں آپ کو ضمنی ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں۔ اس شہر کی بنیاد بھی اسی خانوادے کے ایک عظیم بزرگ حضرت شاہ ہارون چشتی علیہ رحمہ، جو کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری کے خلفاء میں اور مریدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ باقاعدہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرکار غوری نواز کے آپ خلیفہ تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ بالواسطہ ایک یا دو واسطوں سے ان کے مرید یا خلیفہ تھے۔ آپ سید بزرگ حسنی سید تھے۔ آپ شہر سہارنپور میں جب آپ تشریف لائے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جو آج بھی ہے الحمدللہ، جسے شیخ پورہ قدیم کہا جاتا ہے، اور کیونکہ قدیمی بستی تھی اس لیے شیخ پورہ قدیم اسے کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پر آپ اس سے پہلے اپنے اہل عیال کے ساتھ، اپنے مریدین اور خلفاء کے ساتھ وہاں آئے۔ اس سے پہلے ایک بزرگ یہاں حضرت شاہ عالم نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا چکے تھے، جن کے بارے میں بھی دو قول مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ آپ خواجہ خواجگان سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں، جو کہ راج قول ہے۔ دوسرے ساتھ میں یہ بھی کہ آپ ان کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ صاحب کے بھانجے بھی لگتے ہیں، جس کے تحت کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے کیونکہ بزرگ ہیں، سر کا تاج ہیں، تو ہمارے لیے سرکار غریب نواز کی نسبت ہی کافی ہے۔ تو آپ وہاں وارد ہوئے شاہ ہارون چشتی صاحب، لیکن وہاں پر کچھ لوگوں سے آپ کا تال میل نہ ہوا اور آپ کو کچھ اذیت محسوس ہوئی، تو آپ کچھ دن وہاں رکیے۔ اس کے بعد آپ اپنی مقامی جگہ جہاں آج بھی آپ کا مرقد مبارک موجود ہے وہاں آپ آئے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ وارد ہوئے، اور یہیں سے اس شہر کی نشو و نما ہوئی، اور اس شہر کا نام شاہ ہارون پور
رکھا گیا، جو کہ بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے سہارنپور کہلایا جانے لگا۔ اس کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور پھر آپ، کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اولاد دختر تھی، آپ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، جن کا عقد آپ نے اس وقت کے بڑے بزرگ جو کہ اوش شریف سے تشریف لائے تھے، حضرت شاہ ولایت حضرت شاہ مخدوم حضرت ابو اسحاق سہروردی اوچی البخاری، جو کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت اوچی البخاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت سید جلال الدین راجو قطار البخاری کے خلیفہ تھے۔ تو آپ یہاں وارد ہوئے سہارنپور میں، اور سرکار شاہ ہارون چشتی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت شاہ ولایت صاحب نے، حضرت شاہ ہارون چشتی صاحب نے بھی اپنا نائب آپ میں دیکھا، اور آپ کو بھی کیونکہ غائبانہ اور ایک بشارت ہوئی، اور اس بشارت کی بنا پر آپ نے ان کے سر پر دستار بندی فرمائی، اور اپنا خلیفہ اجل کرتے اور اپنا نائب آپ نے ان کو بنایا، اور ساتھ میں اپنی اکلوتی جو بیٹی تھی آپ کی دختر، ان کا عقد حضرت شاہ ولایت صاحب سے کر دیا۔ حضرت شاہ ولایت صاحب کا دور آتا ہے، آپ جو محلہ شاہ ولایت جو آج بھی کہلاتا ہے، یہاں آپ وارد ہوئے، یہاں آپ نے خانقاہ بنائی، اور یہیں ایک آپ نے مدرسہ عربیہ نام سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، جہاں پر جو کہ شہر سہارنپور کا پہلا مدرسہ تھا۔ الحمدللہ اسی شاید روحانیت کی وجہ سے آج بھی الحمدللہ شہر سہارنپور کو علم دین کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، آپ کے 4 صاحبزادے تھے اور ایک بیٹی تھی آپ کی بڑی صاحبزادی۔ ان کا عقد ایک وقت کے بہت بڑے جلیل القدر شیخ سے، حضرت شیخ سالار، حضرت قدوۃ الابرار بندگی شیخ سالار علیہ رحمہ سے ہوا، جو کہ اپنے والد بزرگوار اور اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ ان کے والد حضرت ملک الشجاع خواجہ فرید الدین انصاری الحروی آپ کے والد بزرگوار تھے، جو کہ اپنے 3 صاحبزادے کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور شاہ ولایت صاحب نے بھی اپنا نائب اور اپنا ولایت کا حقدار ان کو پایا، ایک بشارت کے تعلق سے، جو کہ خوابی بشارت تھی، جو کہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اور اپنی جو اکلوتی دختر تھی بڑی، جن کا نام تھا بی بی سیدہ رزق اللہ، ان کا عقد حضرت خواجہ شیخ سالار علیہ رحمہ سے آپ نے کرا دیا، اور پھر ان کی اولادیں ہوئی ہیں، پھر ان کی اولاد میں بڑے وقت کے بڑے جلیل القدر بزرگ، جو کہ شہر سہارنپور کے اول قاضی وقت رہے اور بڑے قطب رہے، حضرت شیخ عبدالکریم صاحب، حضرت شیخ عبدالرزاق صاحب، حضرت شیخ قاضی عبدالرحیم صاحب، حضرت شیخ عبدالستار صاحب، پھر حضرت شیخ الاسلام خواجہ عبدالستار صاحب، پھر حضرت خواجہ غلام علی صاحب، اور پھر حضرت شیخ بندگی سراج الدین خواجہ عبدالدین انصاری صاحب، حضرت شیخ باجدید انصاری صاحب، حضرت خواجگان خواجہ بندگی شیخ سالار رامپوری صاحب۔ پھر وہ سلسلہ ایک آپ کے اولادوں کا جو ہندوستان میں اور جو شہر میں پھیلا الحمدللہ، پھر وہی وقتاً فوقتاً کرتے ہوئے حضرت سرکار ناصر میاں رحمۃ اللہ علیہ اس خانوادے کی ایک فیس بنے اپنے وقت کے۔ حضرت ان کے والد حضرت قلندر خواجہ طفیل علی صاحب، ان کے چچا حضرت حافظ صابر علی صاحب، پھر اسی خانوادے سے حضرت شیخ الکل، حضرت شیخ محمد حسن، شیخ محمد بخش رامپوری صاحب، میاں جی کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی کریم بخش رامپوری علیہ رحمہ، جو کہ بانی دارالعلوم دیوبند حاجی سید عابد حسین صاحب کے شیخ تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک تاریخی خانوادہ پھر ہوا، جس کی جو ہسٹری ہے وہ آب زر سے لکھے جانے قابل ہے، اور یہ سلسلہ اس طرح سے چلا۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ ان تمام چیزوں سے بھی روبرو ہوں گے، اس حقیقت سے، ان کی بے مثال دینی خدمات سے، اور ان کی جو جانفشانی کے ساتھ ان کی آل و اولاد نے جو خدمت کی ہے۔ اور الحمدللہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگان دین کے اور اپنے اکابرین کے جو نقش قدم پر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عشق اہل بیت اور تعظیم صحابہ اکرام کے تحت ایک صراط مستقیم کی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی سی گفتگو میں نے اس لیے رکھی تھی، ورنہ کہ یہ بہت بڑا باب ہے اور
جتنا وقت درکار اس کے لیے ہونا چاہیے موجودہ دور کے حساب سے اتنا وقت بہت مشکل سے ملتا ہے، لیکن انشاءاللہ میری کاوش رہے گی کہ میں اس کے تحت چھوٹی چھوٹی کلپس کے ذریعے اسی طرح سے اور الگ الگ افراد کو میں چنوں اور ان کی زندگی پر، اس خانوادے کے عظیم جو مشائخ رہے ہیں ان کی زندگی پر چھوٹی سی 5-10 منٹ کی کلپ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ احساس ہو کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے جو بڑے جن لوگوں سے ہم جڑے ہیں کہ ان لوگوں نے کن کن قربانیوں کے تحت اور کن کن عظیم محنتوں کے تحت انہوں نے اس چمن کو سینچا ہے، اور اللہ رب العزت اس چمن کو، اس حسینی حسنی ایوبی چمن کو ہمیشہ سے قائم و دائم رکھے۔ آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی حفظ و امان میں رہیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ بہت جلدی ہی کچھ الگ کلپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں روبرو ہوں گا۔ ابھی تھوڑا سا عجلت میں بھی ہوں، تو محض یہ 10-15 منٹ کی گفتگو آپ سنیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اور کچھ اشکال ہوں، کچھ نالجیبل، کچھ کوشچنس پٹ اپ ہوں تو مجھے آپ میرے سوشل اکاؤنٹ میں آپ میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے تحت بھی آپ کو جواب دوں گا۔ والسلام۔